किसी भी जरहियत पर हर सूरत मादिर वतन का दिफा किया जाएगा। अस्करी क़यादत दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुराज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर गौर। पाक फौज की पेशा वराना तैयारियों का भी जायजा। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के मुस्बत रास्ते पर गामजन। कोई भी ताकत के इस्तेमाल या धमकी से हमें नहीं चुका सकता। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन को दरपेश खतरे से निमटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हुकूमती फैसलों की रोशनी में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में तेजी लाई जाए। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। वो अल्लाह ने कामयाबी दी। अपनी कौम पे एतमाद है कि जब तक कौम इकट्ठी खड़ी रहती है उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अल्लाह ताला ने मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान की इज्जत रखी। अपनी कौम पर मुकम्मल एतमाद है। अवाम मुत्तहिद हो तो कोई ताकत झुका नहीं सकती। वजीर आज़म का तकरीब से खिताब। टैक्स जमा करने का इदारा मुअस्सर काम ना करे तो सिक्योरिटी मसाइल पैदा होंगे। मुल्की बका के लिए टैक्स निज़ाम की दुरुस्तगी नागुज़ीर करार। अगर हमने ये रियलाइज किया कि FBI ठीक नहीं हो सकती, हम एक नई FBI बना देंगे, इसलिए कि ये पाकिस्तान की सर्वाइवल है। इसमें अगर हमारा टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी ठीक ना हुई तो ये तो मुल्क की आगे सिक्योरिटी का इशू है। कोई भी कौम जो कर्जों के ऊपर डिपेंड करती है वो कभी भी वो खुददार नहीं रह सकती। उसकी कभी भी उसकी इंडिपेंडेंस नहीं रह सकती। तो वो कौम तो आखिर में गुलामी में जाएगी। कि आपने एक खुददार कौम बनना है दुनिया में, अगर आपने जाना है और हर पासपोर्ट की इज्जत करवानी है तो कभी भी किसी कौम की इज्जत नहीं होती जो सारा वक्त कर्जे ले और ग्रांट्स देखे। जारहाना अज़ाइम नहीं, सिर्फ दिफा किया। पाक भारत कशीदगी में मजीद कमी के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। 18 नुकाती एजेंडे पर गौर। पहली कौमी टैरिफ पॉलिसी की भी मंजूरी। एलामिया जारी कर दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुल्क भर में एक्शन। शहर शहर कार्रवाइयां। लाहौर में कालादम जमात उद दावा के हेडक्वार्टर्स का कंट्रोल पंजाब हुकूमत ने संभाल लिया। 121 अफराद और 8 दफातर तहवील में। सूबाई हुकूमतों ने 182 मदारिस, 34 स्कूल कॉलेजेस, 5 अस्पताल और दर्जनों डिस्पेंसरीज का कंट्रोल संभाल लिया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और पाक भारत कशीदगी में कमी का मिशन। सऊदी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान। वजीर आज़म, आर्मी चीफ और पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। लग्जमबर्ग के वजीर खारजा पाक भारत कशीदगी में कमी के ख्वाहिशमंद। वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। पड़ोसी मुल्क की जारहाना पॉलिसी के बावजूद सब्र का मुजाहिरा किया। शाह महमूद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूरोपीय यूनियन की मुसालहती पेशकश का खैर मकदम। अबूजावादी के शहर जम्मू में बस स्टैंड पर दस्ती बम हमला। 1 शख्स हलाक, 30 जख्मी हस्पताल मुंतकिल। काबिज फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। जगह जगह सर्च ऑपरेशन। कहते थे डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। उसने ऐसा रिवेंज लिया पाकिस्तानी कौम से कि 10 सालों में 6 ट्रिलियन से पाकिस्तान का कर्जा गया है 30 ट्रिलियन पे। कल असेंबली में तकरीर कर रहा था, मैं अब उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि कोई शर्म नहीं आ रही इसको तकरीर करते हुए। और हमें 5 महीने में कह रहे हैं कि हम जो आपने तबाही मचाई है हम आके उसको ठीक कर दें। जमहूरियत, बेहतरीन इंतकाम की बातें करने वालों के दौर में कर्ज 6 ट्रिलियन से बढ़कर 30 ट्रिलियन हो गया। मोतबर शक्ल बनाकर बातें बनाने वाले पुराने सियासतदान शर्म करें। 10 साल की खराबी 5 माह में कैसे ठीक करें? वजीर आज़म की अपोजिशन पर तनकीद। PTI के वज़रा सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। वजीर आज़म ने मेरी ज़ात पर हमले किए। मौजूदा हुकूमत ने 8 माह में 3000 अरब का कर्जा लिया। अगले 3 साल में कर्जों का हजम नून लीग से भी बढ़ जाएगा।
عمران خان اعداد و شمار کو جھٹلا کر دکھائیں، احسن اقبال کا چیلنج۔ تمام کوششیں ناکام، نواز شریف جیل سے اسپتال جانے پر رضامند نہ ہوئے۔ سابق وزیر اعظم سے ان کی والدہ شہباز شریف اور مریم کی کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات۔ پرائم منسٹر صاحب نے پنجاب گورنمنٹ کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ وہ جس قسم کا علاج ان کو چاہیے، جو ڈاکٹر ان کو چاہیے وہ ان کو میسر ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنے ڈاکٹر کو باہر سے بلوانا چاہیں تو ان کو چاہیے ضرور بلوائیں، اللہ نے ان کو وسائل دیے ہیں۔ نواز شریف کو باہر نہیں بھجوائیں گے، ملک میں ہی مرضی کا علاج کروا لیں، حکومت کی پیشکش۔ وزیر اعظم نے بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ نون لیگ لندن سے ڈاکٹر بلوانا چاہتی ہے تو بتا دے، وفاقی وزیر اطلاعات کی میڈیا ٹاک۔ علاج کے لیے پاکستان میں تمام سہولتیں موجود ہیں، شہباز گل کی پریس کانفرنس۔ ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں جیسے پی آئی سی ہے، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے یا جناح ہاسپٹل ہے، جو پاسبل ٹریٹمنٹس ہو سکتے ہیں اس کی تمام مکمل فیسلٹی بھی موجود ہے اور اس کے لیے جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز چاہیے وہ بھی موجود ہیں۔ First amendment standing in the name of Mr. Asad Umar Saab. Asad Umar Saab, please. Move. Asad Umar. دوبارہ دوسرا موو کریں۔ اچھا جی، یہ قالین صاف نہیں ہے، قالین کیا کرنے کیا کرنے۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر ڈائز کے سامنے نماز کی ادائیگی کا معاملہ، نمازی قبلہ رخ ہوئے، نہ ہی جگہ پاک تھی۔ تحریک انصاف نے قرارداد جمع کرا دی، اپوزیشن پر عوام کے جذبات مجروح کرنے کا الزام۔ پرسنل ہو رہے اسپیکر صاحب کے لیے۔ لیڈر آف دا اپوزیشن کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ان کو بات کرنے نہیں دے رہے۔ کون بیٹھے گا؟ کیا وہ ایماندار ہے؟ آپ ڈکٹیٹ نہ کریں۔ Should I follow these rules? اپوزیشن لیڈر نے اسمبلی کے استحقاق اور عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی ہے۔ آغا سراج درانی کے لاکر سے ملنے والے سونے پر بحث، سندھ اسمبلی میں ہنگامہ آئی۔ اپوزیشن ارکان نشستوں پر کھڑے ہو گئے، ایم ایم اے رکن کی تحریک استحقاق پیش کرنے کی کوشش، پی ٹی آئی ارکان عبدالرشید کا مائک بند کرنے پہنچ گئے، ایوان اکھاڑا بن گیا۔ پری بجٹ بحث، سیکرٹری خزانہ غیر حاضر۔ پنجاب اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان برہم، بیوروکریسی کے رویے کے خلاف احتجاج، اسپیکر نے اجلاس ہی ملتوی کر دیا۔ کرپشن فری پاکستان، احتساب بیورو کا ایمان، بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا افسران کے اجلاس سے خطاب۔ کراچی میں علی رضا آبدی قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، مزید 2 سہولت کار پکڑے گئے، رقم اور اسلحے کی ترسیل کا الزام، رینجرز کی گارڈن میں کارروائی، لیاری گینگ وار کا ملزم وقاص منجن گرفتار۔ دوسری شادی کیوں کی؟ کھوٹکی میں شوہر سے ناراض خاتون کی بچوں سمیت خودسوزی، 2 بچوں سمیت دم توڑ گئی، 2 بچیاں بری طرح جھلس گئیں، اسپتال منتقل۔ حج درخواستیں وصول کرنے کی تاریخ میں 2 روز کی توسیع کر دی گئی، امیدوار 9 مارچ تک فارم جمع کرا سکیں گے۔ آئرلینڈ کے ساتھ سرحدی معاملات طے نہ ہو سکے، بریگزٹ ڈیل تعطل کا شکار، یورپی یونین نے تھریزا مے کو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی، برطانوی پارلیمنٹ میں معاملے پر ووٹنگ اگلے ہفتے ہوگی۔ السلام علیکم، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ میں ہوں جویریہ زید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ مسلح افواج کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، کسی بھی جارحیت پر مادر وطن کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور قوم کی جانب سے مکمل حمایت پر شکر گزار ہیں۔ آرمی چیف نے موجودہ کشیدہ صورتحال میں مسلح افواج کی تیاریوں اور مورال کو سراہا۔
اسلام آباد سے محمد عمران کی رپورٹ۔ قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، کسی بھی جارحیت پر مادر وطن کا بھرپور دفاع کرنے کا عزم، پاک بھارت کشیدگی کے بعد کی صورتحال اور پاک فوج کی پیشہ ورانہ تیاریوں کا جائزہ، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں پیش رفت پر غور۔ پیار کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ مسلح افواج مادر وطن کو درپیش خطرے سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ کوئی بھی طاقت کے استعمال یا دھمکی سے پاکستان کو جھکا نہیں سکتا۔ طاقت کا استعمال صرف ریاست کا اختیار ہے۔ پاکستان امن، استحکام اور ترقی کے مثبت راستے پر گامزن ہے۔ حکومتی فیصلوں کی روشنی میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں تیزی کے لیے دیگر ریاستی اداروں سے تعاون کیا جائے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر جاری ہے۔ بھارت کی جانب سے LOC پر سول آبادی کو دانستہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی مظالم اور LOC کی خلاف ورزیاں جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہیں۔ کور کمانڈرز کا کہنا تھا کہ علاقائی امن کے لیے کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت اور LOC کی خلاف ورزیاں روکنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم پوری دنیا کی توجہ کے منتظر ہیں۔ کیمرامین عثمان اجاز کے ساتھ محمد عمران، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ عادل بن احمد الجبیر کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم، آرمی چیف اور وزیر خارجہ پاکستان سے ملاقات کی۔ سعودی وزیر مملکت نے وزیر اعظم کو سعودی ولی کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران سعودی عرب کے مثبت کردار کو سراہا۔ اسلام آباد سے عدیل وڑائچ کی رپورٹ۔ مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم عمران خان، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے لیے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ تصفیہ طلب معاملات کے پرامن حل میں سعودی عرب کے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر عمران خان نے عادل الجبیر کا استقبال کیا۔ ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر پاک سعودی تعلقات پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، سیکریٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ سمیت دیگر حکام بھی موجود تھے۔ آرمی چیف نے عادل الجبیر سے ملاقات میں کہا کہ سعودی عرب پاکستان کا مخلص دوست ہے، سعودی عرب کی امن کوششوں کو سراہتے ہیں۔ عادل الجبیر نے آرمی چیف کو یقین دلایا کہ پاکستان کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے۔ اس سے پہلے سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کی۔ شاہ محمود قریشی نے پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے لیے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی کوششوں کا خیر مقدم کیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشکل صورتحال میں پاکستان کی عزت رکھی۔ اپنی قوم پر مکمل اعتماد ہے۔ جب قوم متحد ہو تو کوئی طاقت اس کو جھکا نہیں سکتی۔ اسلام آباد میں تاجر برادری سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ٹیکس نیٹ ورک وسیع کرنا ملکی بقا کا مسئلہ ہے۔ اگر ٹیکس جمع کرنے والے ادارے مؤثر کام نہ کریں تو سیکیورٹی ایشو پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے ٹیکس وصولی کے لیے درست کام نہ کرنے پر FBR کی جگہ نیا ادارہ بنانے کا بھی اشارہ دے دیا۔ اللہ نے پاکستان کی عزت رکھی، ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کامیابی دی، اپنی قوم پہ اعتماد ہے کہ جب تک قوم اکٹھی کھڑی رہتی ہے اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جو قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کسی کے سامنے نہیں جھکنا، اصل میں وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پھر اس قوم کو کوئی جھکا نہیں سکتا۔ جو میرا ویژن ہے پاکستان کا، اس کے اندر وہ میں اس پہ پہنچ ہی نہیں سکتا جب آپ بزنس کمیونٹی میری ٹیم نہ بنو۔ کہ اگر ہم نے یہ ریلائز کیا کہ FBR ٹھیک نہیں ہو سکتی، ہم ایک نئی FBR بنا دیں گے، اس لیے کہ یہ پاکستان کی سروائیول ہے۔ اس میں اگر ہمارا ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ٹھیک نہ ہوئی تو یہ تو ملک کی آگے سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ کوئی بھی قوم جو قرضوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ کبھی بھی وہ خوددار نہیں رہ سکتی، اس کی کبھی بھی اس کی انڈیپینڈنس نہیں رہ سکتی۔ اگر لوگ ٹیکس ہی نہیں دیں گے وہ قوم آزاد ہی نہیں رہے گی، تو وہ قوم تو آخر میں غلامی میں جائے گی۔ کہ آپ نے ایک خوددار قوم بننا ہے دنیا میں، اگر آپ نے جانا ہے اور ہر پاسپورٹ کی عزت کروانی ہے تو کبھی بھی کسی قوم کی عزت نہیں ہوتی جو سارا وقت قرضے لے اور گرانٹس دیکھے۔ ہم ٹیکس نیچے بھی کر دیں گے آپ کے، لیکن ٹیکس دینا یہ سمجھے کہ نیشنل ڈیوٹی ہے۔ کتنی قوم کو خوشی ہوئی کہ جب نظر آیا کہ قوم خوددار ہے، دنیا میں تعریف ہوئی ابھی ریسنٹلی۔ اس سے پہلے کسی کی جنگ لڑ رہے تھے، دوسری طرف انہی سے گالیاں کھاتے تھے۔
کوئی عزت چلی گئی تھی ہماری. نیا پاکستان اس کے لیے بڑا ضروری ہے آپ کے لیے کہ ایک ٹیکس کلچر پاکستان میں ڈیولپ, خودداری کے لیے قوم عزت سے چلے باہر, ملک سے باہر جائے, لوگ عزت کریں اس کی. اسٹیٹ اس ملک کی بزنس کمیونٹی کو اٹھائے گی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے صرف اپنا دفاع کیا, کسی ملک کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں. تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا. اجلاس میں وزارت داخلہ نے کل عدم تنظیموں پر پابندی سے متعلق وزیر اعظم کو بریفنگ دی. اسلام آباد سے دیکھیے عابد ملک کی رپورٹ. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. پاک بھارت کشیدگی سمیت 18 نکاتی ایجنڈے پر غور. کسی ملک کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں, پاکستان نے صرف اپنا دفاع کیا. اجلاس میں قومی سلامتی سے متعلق اہم فیصلوں پر کابینہ ارکان کو اعتماد میں لیا گیا اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا گیا. کل عدم تنظیموں پر پابندی سے متعلق وزارت داخلہ نے, جبکہ مشیر وزیر اعظم ملک امین اسلم نے بھارتی جارحیت سے بالاکوٹ میں درختوں کو پہنچنے والے نقصانات پر بریفنگ دی. وزیر اعظم نے کابینہ کو بتایا کہ پاک بھارت کشیدگی میں کافی حد تک کمی آ چکی ہے, جبکہ صورتحال میں بہتری کے لیے کوششیں جاری ہیں. اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بتایا کہ قومی سلامتی کے معاملات پر سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. اتفاق رائے پاکستان میں پیدا ہوا ہے ہندوستان کے مسئلے کو لے کر کے. ہم اس اتفاق رائے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں, یعنی جن آرگنائزیشنز کو, جن تنظیموں کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں, ان سے متعلق جو اسٹریٹجی ہے وہ پارلیمانی سربراہوں کی مشاورت سے طے ہوگی. وفاقی کابینہ نے پہلی قومی ٹیرف پالیسی اور ایئر بلو لائسنس کی تجدید کی بھی منظوری دے دی. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی مقامی حکومتوں کی تشکیل کے لیے مسودہ جلد پیش کیا جائے. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.